बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में साबिर शाकिर और चौधरी गुलाम हुसैन साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हमारे पास हालात हाज़रा के बारे में कुछ खबरें तो हैं, लेकिन सबसे पहले आज है 16 दिसंबर। 16 दिसंबर को दो इंसिडेंट हुए जी। एक तो पाकिस्तान दो लख्त हुआ और मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान अलहदा हुए। हमारा एक अहम तरीन हिस्सा कट गया और उसमें दुश्मनों ने भी अपना हिस्सा डाला, बल्कि ज़्यादा हिस्सा दुश्मनों का था, और बाकी जो अपनी सफ़ों में मीर जाफ़र और मीर सादक छुपे हुए थे उन्होंने भी गहरे वार किए। और मशरक़ी पाकिस्तान के जितने भी किरदार थे जी, उनका अंजाम कोई अच्छा नहीं हुआ, सब इबरतनाक मौत मरे। और दूसरा सान्या जो है वो है APS का। 16 दिसंबर को आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में जी एक अंधोनाक वाक़या हुआ। हमारे बच्चों को कत्ल किया गया, शहीद किया गया और बड़ी बेदर्दी से मारा गया। और उसमें भी दुश्मन हमारा एक ही था, अंदर के दुश्मन भी वही थे और बाहर का दुश्मन भी एक ही था, और वो है इंडिया। और उसका वो इकरार भी करते रहते हैं। नरेंद्र मोदी ने बहुत सारी चीज़ों पे इकरार भी कर लिया। और ख़ास तौर पे आज मरियम बीबी ने भी इस पे ट्वीट किया जनाब, वो भी आपसे शेयर करेंगे। हालांकि मरियम बीबी के ट्वीट से ही ले लेते हैं, बाकी ताज़ा तरीन ख़बरें जो हैं वो ज़रा उसके बाद। मरियम सफदर साहिबा ने जी ट्वीट किया है, 49 वर्ष पहले आज ही के दिन कायद आज़म का पाकिस्तान दो लख्त हो गया, इसीलिए कि एक डिक्टेटर ने अवाम के मैंडेट को तस्लीम करने से इनकार किया। वोट की इज़्ज़त पामाल की। हमूदुर रहमान कमीशन की सिफारिशात को ठुकराते हुए आज भी वोट की इज़्ज़त पामाल की जा रही है। अब ये नहीं होगा, कौम जाग चुकी है। तो बाकी तारीख़ में सारे किरदार वाज़ेह हैं। नरेंद्र मोदी जिस तरीके से इकरार कर चुका है वो भी सारी चीज़ें हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब जो हैं वो क्या कहते हैं कि पाकिस्तान को दो लख्त किसने किया। मरियम नवाज शरीफ साहब की खिदमत में ज़रा सुनिए। मैंने कहा तुमने ये बात कही थी बेनज़ीर भुट्टो कि तुमने हिंदुस्तान की मदद की थी, हिंदुस्तान को टुकड़े टुकड़े होने से बचाने के लिए, और सिखों के खिलाफ तुमने उनकी मदद की थी। कहती हाँ मैंने मदद की थी, और मैंने जो कहा है मैंने सच कहा, और मैं आज भी कहती हूँ मैंने मदद की थी। ये लोग, ये पाकिस्तान के गद्दार जिसको वो शहीद कहती है अपने बाप को, उसने पाकिस्तान के दो टुकड़े किए हुए, मुझे बतौर किसी खाते में नहीं आया था। चौधरी साहब, ये हमने बाकी तो सारे तज्ज़िये, तबसरे, तारीख़ की किताबें एक साइड पे रख दी, लेकिन मरियम नवाज साहब को सुनवाया कि उनके वालिद साहब किस पे सारा इल्ज़ाम दे रहे हैं कि मशरक़ी पाकिस्तान किसने टुकड़े करवाया, सिखों की मदद किसने की। तो आप क्या फरमाते हैं? नहीं, अब देखे ना, ये आज ही का दिन था, शाम 4-5 बजे जब तारक अजीज मरहूम उस वक्त न्यूज़ पढ़ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि भाई एक मकामी कमांडरों के दरमियान समझौते के तहत भारतीय फौज ढाका में दाखिल हो गई है। तो लोग चीखें मार के और दाड़े मार मार कर रोते रहे। और उनका तो उसने हमारे वर्कर थे पीपल्स पार्टी में, हनीफ रामे मरहूम, मुबशर हसन मरहूम, इनके साथ चूँकि मेरा बराह रास्त था, तो मुझे पता है कि किस किस्म का दुख, तकलीफ़ और कर्ब जो था पाकिस्तानियों ने महसूस किया। तो वो वाक़या, लेकिन ये थोड़े से हक़ायक़ को है गुड मुड किया गया है, ना किसी ने तस्दीक की ना कुछ, कि 90,000 जंगी। भाई 90,000 जंगे कैदी कहाँ से आ गए? वहाँ 34,000 फौजी थे सिर्फ ईस्ट पाकिस्तान में एट द टाइम ऑफ सरेंडर जी। ईस्ट पाकिस्तान में सिर्फ 34,000 फौजी थे, बाकी सारे सिविलियंस थे, उनकी फैमिलीज थी, जो वहाँ लोग कारोबारी थे जो इस सारे में वो फंस गए थे। तो इसलिए वो ऐसी 90,000 की ऐसी वो कौम को डिमोरलाइज करने, वैसे तो एक बंदा भी ना हथियार फेंके, और इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा, लेकिन वो सूरत हाल बड़ी गंभीर थी। और उसमें आपने सही कहा, या खां हो या मुजीबुर रहमान हो या जुल्फ़िकार अली भुट्टो, अपने अंजाम को पहुंचे लोग, क्योंकि इन तीनों का किसी का ज़्यादा किसी का कम दर्जा बदर्जा किरदार था, ये बद किरदारी थी। तो आज, और उसके मैं एक आपको बड़ी अहम बात बताऊं कि जब सब बड़ी ज़ियाउल हक मरहूम से मेरा वास्ता पड़ा, तो मैंने पहले दिन ही कहा कि कौम को अब एतबार नहीं रहा, तो लिहाजा आपको न्यूक्लियर पावर बनना पड़ेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने फिर जो पहला शख्स जिससे उन्होंने कहा
کہ جو ہم نے اچیو کرنا تھا کر لیا 30 نومبر 84 کو. تو یہ ایک پوری ہسٹری ہے. اور آج پاکستان وہ نہیں ہے، ترن والا بھی نہیں ہے. اور آپ کو میں نے بار بار کہا ہے اور آپ کو گواہ بنا کے کہا ہے کہ 27 فروری 2019 کے بعد جب آپ نے ان کے جہاز مار گرائے، ہندوستان کو ہمت نہیں ہوئی پھر پاکستان کے اندر کوئی جہاز بھیجے، ادھر سے فائرنگ کرتے رہتے ہیں. آج پاکستان جو ہے، اور یہ بھی بتایا کہ 5000 کلومیٹر دور کی مار والے آپ کے پاس میزائل موجود ہے. بالکل. تو کئی ہماری کمزوریاں ہیں، لیکن وہ دشمن کے مقابلے میں ہم ایک ہے. اور یہاں جو چند گماشتے ہیں، ایجنٹ ہیں، جن کو جو آج بھی اپنی ذات کو، اپنے خاندان کو، اپنی لوٹ مار کو اور اس کی وجہ سے اور ساری دنیا کو بڑے اہم سمجھتے ہیں سوائے پاکستان کے، ان کے علاوہ پوری قوم ایک ہے اور پاکستان اور اپنی فوج اور اپنی حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں. بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے جج صاحب. اس کے بعد 71 میں کے بعد ہم نے کافی کچھ سبق بھی سیکھا اور الحمدللہ پاکستان مضبوط بھی ہوا. لیکن پاکستان کو اس وقت، بلکہ جنرل اشفاق پرویز کیانی کے الفاظ بھی اور جنرل راحیل شریف کے بھی، کہ پاکستان کو اس وقت باہر سے اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا اندر کے دشمنوں سے خطرہ ہے. اندر کے دشمن زیادہ انٹرنیشنل پلیئرز کے ساتھ مل کے کھیلتے ہیں، اور آج کل بھی جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں وہ سب کچھ ویسا ہی ہے. اور خاص طور پہ آپ نے لاہور میں دیکھا کہ چکزئی نے کیا کیا تھا اور کس طریقے سے وہ اپنا جو ہے ذہن کا گند جو ہے وہ ہر وقت انڈیلتے رہتے ہیں اور زہر پھیلاتے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کرتے. تو چچ صاحب آ کے ہیں، اس کو لنک کرتے ہیں ذرا موجودہ سیاست کے ساتھ. تو کیا یہ نواز شریف صاحب جو کچھ جتنا زہر اگل رہے تھے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بلاول بھٹو اور ان کو نہیں پتہ کہ یہ کتنا زہر رکھتا ہے شریف خاندان، بھٹو خاندان کے بارے میں، اور یہ کبھی بھی ان کے ساتھ وفا نہیں کر سکتا؟ اور اسی لیے کل بلاول بھٹو جو ہیں وہ مریم سے ہٹ کے شہباز شریف صاحب کی طرف پہنچ گئے، جو کہتے تھے کہ جناب ہم آپ کو گھسیٹیں گے. جی، لیکن آپ مجھے یہ بتا دیں، ایک آپ بھی دل پر ہاتھ رکھ کے، کہ یہ جو پی ڈی ایم میں لوگ ہیں، کوئی ایسا اس میں ایلیمنٹ ہے کہ اس کو وہاں آپ کو دیکھ کے افسوس ہو رہا ہے؟ نہیں، کچھ لوگ ہیں لیکن وہ خاموش ہو گئے ہیں. جتنے بھی ہیں وہ سائڈ پہ ہو گئے ہیں، کیونکہ وہ ہر کوئی اپنی عزت بچانے کے لیے، بہت سارے لوگ وہ نون لیگ کے بہت سارے لوگ سائڈ پہ جا چکے ہیں. ایون جے یو آئی کے اندر بھی بہت سارے لوگ سائڈ پہ چلے گئے ہیں. کل حافظ حسین احمد صاحب کا بتایا، انتہائی سینئر موسٹ ان کے رہنما تھے. جناب خان محمد شیرانی صاحب نظر نہیں آ رہے، وہ بالکل خاموش ہیں، کیونکہ ان کو اندازہ ہے کہ وہ آپ کا خبر آ گئی ہے، وہ علی وزیر کو گرفتار کر لیا پشاور میں. جی، علی وزیر کو ان کے خلاف مقدمہ درج ہے. کچھ دیر پہلے چل رہی تھی کہ ان کو سندھ میں تھے اور ان کو کہا گیا تھا کہ وہ سندھ گورنمنٹ گرفتار کر کے پی کے حوالے کرے. تو لیکن اب ہے کہ پشاور سے آ رہی ہے کہ جناب ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے. اور یہ بڑا میسج ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان کے سرزمین سے یہاں کھائیں اور یہیں اسی تھالی میں شید کریں اور دشمن کے گن گائیں اور فوج پر حملے کریں، تو ان کو لا آف دی لینڈ، آئین اور قانون کے تحت، اور فوج کو بیچ میں مت لائیں. آپ سیدھا جو قانون اور قاعدے کے خلاف چل رہا ہے، بغاوت پر اکساتا ہے اور پاکستان کے اداروں پر حملے کرتا ہے، ان کو کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے سیولین لاز کے تحت. کیونکہ اگر ریاستی ڈھانچہ موجود ہے، عدالتیں موجود ہیں، تو ان کو کارروائی کرنی چاہیے. آئی ایم گلیڈ کہ یہ خبر آئی ہے کہ انہوں نے جو وہاں معاف کرنا عزت سرائی کی تھی کراچی میں، اس کے نتیجے میں آج ان کو خواہ دیر سے ہی ہوئی ہے، گرفتاری ہو گئی ہے. علی وزیر جو ہے ان کو گرفتار کر لیا گیا پشاور سے، اور ان کو کراچی. جو صاحب اسٹیٹ پالیسی یہ ہے، ریاست پاکستان کی پالیسی یہ ہے کہ اب یہ ویلنگ ڈیلنگ ختم، اور اگر کوئی ریاست پاکستان کو چیلنج کرے گا، وہ خواہ کتنا ہی تگڑا کیوں نہ ہو، اس کو عدالت کے سامنے پیش کیا جائے گا، مقدمہ درج کر کے اس کو پروسیکیوٹ کیا جائے گا، اور اس سے کوئی رعایت نہیں کی جائے گی، خواہ وہ
پارلیمنٹیرین ہے، خواہ وہ صحافی ہے، خواہ وہ کسی اور شعبے سے تعلق رکھتا ہے، اب نہ ہی کوئی پارلیمنٹ کی بالادستی کے پیچھے چھپ سکے گا، نہ ہی آزادی صحافت کی چادر اوڑھ سکے گا، یہ ذہن میں رکھیے۔ اور اسی لیے وفاقی کابینہ نے اپنے اختیار جو ہیں وہ نیچے ڈیلیگیٹ کیے ہیں، تفویض کر دیے ہیں وفاقی سیکرٹری داخلہ کو اور چاروں صوبائی سیکرٹری داخلہ کو کہ وہ ایکٹ کرے گا وفاق کے نمائندے کے طور پہ، اور اگر کہیں کوئی اپلیکیشن آتی ہے، کوئی ملک سے غداری کا مرتکب ہوتا ہے، بغاوت کا مرتکب ہوتا ہے، تو اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ یہ پہلی ہے گرفتاری علی وزیر کی، اور علی وزیر کے جہاں جہاں تانے بانے ہیں وہ سب کے سب عدالت میں اوپن کورٹ میں پیش کیے جائیں گے۔ یہ ہے پالیسی، اور یہ پہلا شکار جو ہے وہ علی وزیر ہوا ہے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں مزید آپ دیکھیں گے۔ یہ ہے، اور یہ میرا خیال ہے بہتر راستہ ہے۔ اگر علی وزیر نے کہیں نہیں جرم کیا ہوگا تو عدالتیں ان کو بری کر دیں۔ بالکل صحیح ہے، عدالتوں کے سامنے رکھیں، اور یہ جس طریقے سے پہلے یہ کام کیا ہے، میرا خیال ہے کہ یہ ملٹری لیڈرشپ کا بھی ایک اچھا ڈیسیشن ہے کہ اب یہ ضرورت نہیں ہے جی کہ تھرڈ ڈگری استعمال کرنے کی اور بلا وجہ، اور اگر ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی سفارت خانہ آئے گا، کسی کا پریشر آئے گا، تو وہ بھی عدالت کے سامنے رکھ دیا جائے گا کہ جناب اس کی سفارش فلاں سفارت خانے سے آئی ہے، اور اس بات کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے کہ ان کا ایسے مقدمات کا جو کہ بہت ہی ہائی پروفائل ہوں، خاص طور پہ بغاوت اور غداری سے متعلق، ان کے جیل ٹرائل کیا جائے تاکہ گواہان کو بھی تحفظ مل سکے۔ تو یہ چیز ہے۔ چوہے صاحب آگے بڑھتے ہیں، اور وہ ہے جناب، نہیں تو یا وہ دوسرے ملکوں میں جو ہوتا ہے کہ وہ آگے انہوں نے نقاب پہن کے جج بیٹھتے تھے، تو آپ بھی ایسے کر لیں۔ یہ سارا کچھ کیا جائے گا جی، آپ کو پتہ ہے، آپ اور آپ بھی بہت اچھی طرح جانتے ہیں، اور مزید ہم کیا کہیں۔ نہیں تو آپ یہ بتائیں کہ یہ جو کچھ لوگوں کا مشورہ تھا کہ ریاستی ایجنسیاں اور ادارے جو ہیں جو فوج کے خلاف، جو ملک کے خلاف جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ان کی ٹانگیں توڑ دیں، ان کو پکڑ لو، ان کو غائب کر دو، تو یہ پالیسی ترک کر دی گئی ہے۔ یہ پالیسی، یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہ بالکل، یہ پالیسی ترک کر دی گئی ہے۔ کوئی انٹیلیجنس ایجنسی کسی کو نہیں اٹھائے گی، نہیں پکڑے گی، بلکہ جو ان کے پاس ثبوت ہیں وہ عدالت کے سامنے رکھ دیے جائیں گے کہ جناب یہ ہمارے پاس ثبوت ہیں، ان کو سنبھالیں اور ان کا ٹرائل۔ تو وہ جو بھی گواہیاں ہیں وہ ادھر ہی آئیں گی، جو ایویڈنس ہیں فورنزک۔ نہیں تو عدالتوں کی بھی تطہیر ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ بالکل جی، ان کی بھی ہوگی، کیوں نہیں ہوگی۔ تو ابھی تک تو نظر نہیں آیا کچھ۔ نہیں، فکر نہ کریں، زیادہ نہیں، زیادہ یہ تو جو سب بال یہ بڑا واقعہ ہے، علی وزیر کو پشاور سے گرفتار کر کے سندھ پولیس کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ عدالتوں کی تشکیل ہونی ہے، وہ ایک الگ چیپٹر ہے۔ خیر جناب آگے بڑھتے ہیں۔ میں نے تطہیر کہا ہے۔ جی ہاں، جی ہاں، تطہیر بھی اور تشکیل بھی۔ زیادہ باتیں نہ کریں چوہے صاحب۔ اچھا جی، آگے چلے، آپ اپنا چلائیں۔ آگے چلتے ہیں۔ سینٹ کا الیکشن جی آ گیا میدان میں، اور چوہے صاحب عمران خان صاحب نے، اور یہ تو گرانے چلے تھے عمران خان کی حکومت کو، لیکن ایک طرف سندھ پاکستان پیپلز پارٹی ایک طرف یہ ہے کہ ہم استعفے دیں گے۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ ہم سندھ اسمبلی بھی قربان کرنی پڑی تو کر دیں گے، لیکن ایسا وہ کر نہیں رہے، اور کیوں نہیں کر رہے یہ ہم آپ کو بریک کے بعد بتائیں گے ثبوت کے ساتھ۔ ویلکم بیک ناظرین۔ اب ذرا آتے ہیں جی، استعفے کھیلا جا رہا ہے، جبکہ ایکچول بات یہ ہے کہ استعفے جو ہیں، استعفوں کا چیپٹر کل جیل میں باقاعدہ طور پہ اس کی تدفین ہو گئی ہے، اور وہ تدفین کی ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اور شہباز شریف صاحب نے مل کر۔ تو یہ بلاول بھٹو کو ذرا سنوائیے جی کہ ہم استعفے تو کیا سندھ اسمبلی بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جمہوری قوتوں کے جو استعفے ہیں وہ ہمارا ایٹم بم ہے۔ اگر سندھ حکومت کا اور نیشنل اسمبلی کے قربانی دینا پڑے اس ملک میں جمہوریت کے بحالی کے لیے، عمران اور ان کے سہولت کاروں کو نکالنے کے لیے، پیچھے ہٹانے کے لیے، تو پھر ہم وہ قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ استعفے اور سندھ اسمبلی جی، اب چوہے صاحب بات یہ ہے کہ
آپ کو پتہ ہے نا کہ سندھ اسمبلی توڑنے کی بات، استعفوں کی بات، لیکن 3 سیٹیں خالی ہیں سندھ اسمبلی کی. ایک ہے سانگھڑ اور ایک ہے ملیر اور ایک ہے عمر کوٹ. 3 ایم پی ایز مختلف وجوہات کی بنا پر یہ 3 سیٹیں خالی ہیں. اور پیپلز پارٹی نے، تاج حیدر صاحب نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو چٹھی لکھی ہے کہ اس کا الیکشن فی الفور کروایا جائے اور اس کا ڈیلے نہ کیا جائے. اس کی ریزن یہ ہے کہ 3 ایم پی ایز فوری طور پہ وہ واپس لانا چاہتے ہیں، کیونکہ 3 ایم پی ایز اگر شارٹ ہوں، 3 ووٹ آپ کے کم ہیں، تو سینٹ کے انتخابات میں آپ کو نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے، بلکہ 100% نقصان ہوگا اگر آپ کے 3 ایم پی اے جو ہیں وہ نہ ہوئے تو لہٰذا پیپلز پارٹی باقاعدہ طور پہ اب سینٹ کے ٹکٹوں کی تقسیم اور امیدوار فائنل کر رہی ہے، اور اپنا الیکٹورل کالج جو ہے، جس کو وہ بظاہر کہہ رہے ہیں کہ ہم توڑنے کے لیے بھی تیار ہیں، اس کو پورا کر رہے ہیں. چوہدری صاحب تو اس میں 2 ایڈ کر لینا. یہ خبر تو آپ دے رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس جو خبر ہے، جو بریکنگ یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب باہر جو ہے فار دی کنزمپشن آف محترمہ مریم نواز یہ فرما رہے ہیں کہ ہم سندھ گورنمنٹ بھی تبدیل ختم کرنے کے لیے قربانی دینے کو تیار ہیں، استعفے بھی دے دیں گے، اور امرتسر بھی فتح کرنے کے لیے مریم کے ساتھ مل کے جائیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. وجوہات آپ کو پتہ ہے. سونے کی دیوار نہ ٹوٹی تارے توڑنے والوں سے. اینی وے، تو اگلی سن لے. شہباز شریف صاحب کو انہوں نے یہ فرمایا ہے، بلاول بھٹو زرداری نے، کہ میں اور بہت سارے لوگ پیپلز پارٹی کے وہ استعفے دینے کو تیار ہیں، لیکن یعنی بلاول بھٹو زرداری کے والد آصف علی زرداری جو روئے رواں ہے، یعنی اگر کوئی پارٹی ہے تو وہ زرداری صاحب کی پالیسی پر چل رہی ہے. اب اس کو ہم نے بحث نہیں کرنا. ان کو انہوں نے کوٹ کیا بلاول بھٹو زرداری نے کہ میرے والد آصف علی زرداری استعفے دینے کے خلاف ہے، استعفے دینے کے خلاف ہے، 3 استعفے دینے کے خلاف ہے. نمبر 2، شہباز شریف صاحب نے یہ کہا استعفے کلیکٹ کرنا اپنی جگہ، پریشر ٹیکٹکس اپنی جگہ، بلیک میلنگ اپنی جگہ، یعنی اپنا نیگوشیشن یا بات چیت کے لیے بارگیننگ بنانے کے لیے کہ ہم یہ بھی کر سکتے جی بارگیننگ. لیکن استعفے دینا انتہائی اقدام ہے، اور وہ اس وقت کیا جاتا ہے جب 100% یقینی ہو جائے کہ اس کے نتیجے میں ہمیں کچھ ملے گا. آپ کے پاس یہی ایک ہتھیار ہے. اگر آپ اسمبلیوں سے بھی باہر ہو گئے تو پہلے ہی آپ پالیٹکس سے اور حکومت سے باہر ہے اور مقدمے فیس کر رہے ہیں ہم سب، تو ہمارا تو بٹھا بیٹھ جائے گا. سو یہ جو اب شہباز اور بلاول میٹنگ ہے، یہ بلاول اور مریم میٹنگ سے کہیں یوزفل اور فروٹفل ہوئی ہے. کیوں کہ مریم کی کامیابی جو تھی، جو وہ یقینی بنا کے 100% بنا کے بیٹھی ہوئی تھی مینار پاکستان کہ ہم کامیاب جلسے کے لیے تختہ الٹ دیں گے عمران خان گورنمنٹ کا اور باقی جو استعفے لے لیں گے، وہ ان کو اپنی شرمندگی جو ہے وہ آگے آپ سے ڈسکس کریں گے. چوہدری صاحب، ہاں جی، یہ تو آپ کی خبر جو ہے اس کو وہی اسی طرح کی ملی جلی تھی کہ وہاں پہ باقاعدہ طور پہ اگر ہم سیاسی زبان میں کہیں تو سیاسی تدفین ہوئی ہے کل مریم صفدر صاحبہ اور نواز شریف صاحب کے کل بھی آپ نے یہ بیانیے کی کوٹ لکھپت میں. اور اب صورتحال یہ ہے کہ اس دوران کوئی ٹیلی فون پہ بھی کچھ سخت زبان استعمال کی گئی، گلے شکوے کیے گئے. مولانا بھی الٹیمیٹم دے رہے ہیں ود ان پی ڈی ایم. ابھی اور سن لے، مریم صاحبہ نے یہ پرائیویٹلی ایکسیپٹ کر لیا ہے، اعتراف کر لیا ہے کہ ہم مینار پاکستان کے نیچے جلسے میں اپنی توقع کے مطابق ریزلٹس لینے میں ناکام رہے ہیں، اور اس کا انہوں نے سارا ملبہ نواز شریف صاحب کو جو انہوں نے رپورٹ پیش کی ہے، شہباز شریف اور ان کا کیمپ جو ہے. ایک تو شہباز شریف صاحب جب جیل سے آئے عدالت میں، انہوں نے کوئی سٹرونگ میسیج نہیں دیا کہ جلسے میں جوک در جوک جائیں اور اس کو کامیاب بنائیں. ایسا انہوں نے کرنے سے انکار کیا، ایک بات. اور اس کے بعد جتنے لوگ لیڈرشپ کے لیے، گائیڈنس کے لیے، ڈائریکشن کے لیے میاں شہباز شریف اور فیملی کی طرف دیکھتے ہیں، ان تمام لوگوں نے جلسے کو ناکام بنایا. مریم کے انیشیٹو کو
اپنے لیے ایک پارٹی کے اندر اور خاندان کے اندر ایک بڑا چیلنج سمجھ کے اس کو ناکام بنانے میں 100% کردار ادا کیا. اسی تک نہیں رہا, مریم صاحبہ باہر تو بڑھ کے مار رہی ہیں, وہ 3 لاکھ بندہ, وہ 75 لاکھ بندہ, وہ ادھر بھی بندے, پیچھے بھی آگے بھی, میں نہ آ سکی, وہ نہ آ سکا, یہ نہ جا سکا. جی ناٹ ول اسٹینڈنگ کہ ان کے اپنی مرضی کے جو اینکر ہیں وہ کیا لکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں, اس کو بھی چھوڑ دیں. انہوں نے اندر کہا, جملہ کوٹ کر رہا ہوں, کہ ہماری پارٹی مسلم لیگ نون کی لاہور کے جلسے کی وجہ سے بہت بڑی بدنامی ہو گئی ہے, اور ہمیں اس کا یعنی دیکھنا پڑے گا کہ کس نے کیا کردار کیا ہے, اور میں نے کسی کو نہیں چھوڑنا. اور کسی نے ساتھ سے کہا کہ جناب جن لوگوں نے سارا ناکام بنایا ہے وہ تو آپ کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی بھی تو یہ مسئلہ ہے, یہ مسئلہ یہ ہے کہ اصل میں یہ بہت بڑی کسی غلط فہمی خوش فہمی میں مبتلا ہیں. یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ تو کہتے ہیں کہ 4-6 لوگ, اور یہ کہتے ہیں جناب وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں. میں کہتا ہوں صرف 4 یا 6 لوگ ہیں جو ان کے ساتھ ہیں, 4 یا 6 لوگ ہیں جو ان کے ساتھ ہیں, اور وہ گنتی یہ انگلیوں پہ گنوائے جا سکتے ہیں وہ 4-6 لوگ. باقی سب جو ہے وہ قومی سیاست کرنا چاہتے ہیں. یہ ذہن میں رکھیں. ان کو شاید اندازہ نہیں, آنے والے دنوں میں مزید خواجہ سعد رفیق صاحب. میری ذرا خبریں ختم ہو جائے پھر آؤ. اچھا, اس کے بعد مولانا فضل الرحمان جی, انہوں نے کہا کہ لاہور کا بھی ہمارے مدرسوں اور ہمارے جمعیت علماء اسلام کے لوگوں کی وجہ سے کچھ اس میں اندر رونق تھی, جو آخر تک بیٹھے رہے, جو پشاور سے, جو کوہاٹ سے, بنو سے, ڈی آئی خان سے, اور پنجاب کے جنوبی اضلاع سے, جدھر جدھر ہماری پاکٹس ہیں اور مدرسے ہیں, ان لوگوں کی وجہ سے. اب آپ اگر 31 دسمبر تک استعفے کلیکٹ نہیں کر سکتے تو پھر آپ پی ڈی ایم کا جو بیانیہ اور جو اہداف ہیں ان دونوں کو خدا حافظ کہیں کہ اور کام کر لیں. تو اب مریم جو ہے اس پر کام کر رہی ہیں, اور اس پر کیا ہوتا ہے میں اس کے اگلا بھی آپ کو اگر کہتے ہیں تو وہ بھی خبر دے دیتا ہوں. ابھی دیں, آنے دیں جی, خبریں آنے دیں, ہم بیٹھے اس لیے ہیں. اچھا, اس کے بعد یہ ہے کہ جو مریم مخالف کیمپ ہے انہوں نے تہیہ کیا ہے کہ 50 ایم پی اے جو ہے پنجاب اسمبلی کے اور 25 ایم این اے جو قومی اسمبلی کے ہیں مختلف جگہوں سے, یہ لوگ کسی قیمت پر استعفے نہیں دیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ کسی ایک شخص نے بھی, جس کو شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے قریب کہا جاتا ہے, کوئی استعفیٰ اناؤنس نہیں کیا آج کے دن تک. اور اب انہوں نے استعفے کی بات جو ہے اس کو پبلکلی کرنا بند کر دیا. سر یہ استعفے نہ صرف استعفے کی بات پبلکلی بند کر دی ہے, بلکہ اب یہ کہتے ہیں کہ سینٹ کا الیکشن جو ہے وہ ہمارا ہدف ہی نہیں ہے. سینٹ کا الیکشن ہو, اب تو وہ یہ کہہ رہے ہیں, اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں, ذرا سنائیے. نہیں, اور بھی ہے. فضل الرحمان نے یہ بھی کہا ہے کہ محترمہ صاحبہ اگر آپ استعفے پورے نہیں لیتی تو پھر میں شہباز صاحب کے ساتھ پارٹی کے طور پر ڈیل کرنا پسند کروں گا, کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو گندا نہیں کرنا. ایک دفعہ ہم پہلے سراغ سے ڈسے گئے پچھلے سال اور بری طرح وہاں ناکام ہو کے واپس گئے تھے, تو اب دوبارہ بھی اگر ہم نے یہی دیکھنا ہے اور ہمارے ہی بندوں نے کرنا ہے تو پھر اسی تہانوں کالی چکی پھر یہ. اچھا, ساری گل میں جو صاحب اس میں ایڈ کر دوں, ایک ہوا یہ ہے کہ یہ بلاول بھٹو, خاص طور پہ صدر زرداری صاحب جو ہیں, پریزیڈنٹ زرداری, انہوں نے بلاول سے یہی کہا, اور پیپلز پارٹی کے کچھ اور لوگوں نے بھی, کہ ان کی آپس میں ڈویژن ہے اور مریم صفدر صاحبہ کچھ کسی اور سائڈ پہ جا رہی ہیں, شہباز شریف صاحب کسی اور سائڈ پہ جا رہے ہیں. ایون ارکان پارلیمان نے بلاول کو اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کو بتایا کہ بھائی اصل پالیسی جیل میں بیٹھی ہے, ادھر نہیں ہے. صدر زرداری نے بلاول کو کہا کہ آپ جائیں جیل میں ملاقات کریں اور شہباز شریف صاحب سے پوچھیں کہ جناب آپ لوگوں کا موڈ کیا ہے, اور یہ جو کچھ مریم صفدر صاحبہ کہہ رہی ہیں کیا وہی آپ کا ارادہ ہے. اور دوسرا, صدر زرداری صاحب کا جو ارادہ تھا وہ آپ بتا چکے کہ ہمارا کوئی موڈ نہیں ہے ایسا کوئی قدم اٹھانے کا کہ جس سے ہم پارلیمان سے باہر ہو جائیں. جو ہماری سیاسی قوت ہے یہ کبھی بھی یہ جگہ ہم نہیں چھوڑیں گے. اور شہباز شریف صاحب نے بھی یہی کہا
کہ پالیسی وہ ہوگی جو میں دوں گا. مریم صفدر صاحبہ پالیسی دینے والی نہیں ہیں, نہ ہی ان کے پاس یہ اتھارٹی ہے. تو اس لیے کل پھر جاوید لطیف صابر صاحب آپ بھی سیاسی اینالسٹ ہیں, اس میں ایڈ کر لیں کہ مریم نواز اپنے آپ کو پیش کر رہی تھی انڈسپیوٹڈ لیڈر آف مسلم لیگ نون. کیوں کہ وہ نواز شریف کی نمائندگی کر رہی ہیں اور اس بیانی کو لے کے چل رہی ہیں. اور آپ نے ایک بڑی کراؤڈ پلر کی ایک گردان شروع ہوئی تھی. یہ ہمارے دانش شریف بولتے تھے, وہ ہے جو اسمبلیوں میں ہے. جی ہاں, ان کو وہ جب کراؤڈ ہی کوئی نہیں آیا, اور آج وہ شاہد خاقان عباسی صاحب کو اب اور بندے گنتی کر کے نا ان کو جیسے ووٹ رات کے اندھیرے میں نکلتے ہیں. وہ پہلے دن کہتے تھے وہ اتنے بندے تھے, آج کل انہوں نے ایک شو میں کہا کہ 1.5 لاکھ ہے. تو ابھی بعد میں ان کا چل رہا ہے, حالانکہ شریف انسان ہے, میرا خیال تھا ہم شو میں بلاتے ہیں ان کو. تو لیکن کیا بات, کیا لوگوں کو کہتے ہیں جی 5,000, اور 5,000 تو سارے لاہور سے آپ کے ورکر نہیں گئے. آپ کے حلقہ جدھر سے آپ کو بائی الیکشن میں کرایا ادھر سے 5,000 کیسے آ گئے؟ میں ابھی پرویز ملک کے بیٹے کے جو ویڈیو وہ بھیج دیتا ان کو, وہ دیکھ لیں کتنے 5,000 ہے. جیسا وہ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی استعمال کی ہے تاکہ ہمیں نظر نہ آئے, اس لیے یعنی ہوں بعد کے پتہ لگ رہا ہے بندیاں دا. ہاں, وہ آہستہ آہستہ چیزیں باہر آ رہی ہیں کیونکہ بہت اس کے لیے ہائی ٹیک سیٹلائٹ تصویریں چاہیے تھیں, امیجز چاہیے تھے. اس لیے اب تو جو تقریر انہوں نے فرمائی ہے اور ان کے والد کی جو سنوائی ہے وہ تو یہ کراؤڈ پلر کی بجائے کراؤڈ ریپیلر ہے. ریپیلر آ گئے ہیں. یہ ان کو بغایا ہے لوگوں کو کہ جی ہمارے پاس مت آؤ, ہم نے ملک اور فوج کے خلاف باتیں کرنی ہے. بھائی چھوڑیں, آپ ہو گئے چاروں چانے چت. ایک دفعہ آپ کی مومنٹم گیا ٹوٹ, لوگ آپ کے کہنے پر نہیں نکلے. اب اس کے بعد کوئی سردی, کوئی کرونا. بھائی کہ کرونا اور سردی تو یہ تو فیکٹرز پہلے سے موجود ہے. جی ہاں, اور پھر کہتے ہیں جی اچھا یہ بھی بتائیں, پہلی دفعہ ہوا ہے کہ سارے ریاستی ادارے اور حکومتی زوما ایک دوسرے کو ان کی جو خاک اڑ گئی ہے, کھے اڑ گئی ہے نا دی, جنہوں پنجابی جی کہاں گا, اس سے بڑے مطمئن نے. اب ذرا چوہدری صاحب, اس سے زیادہ کیا کہیں, اب ذرا شارٹ سنیے, خبریں تو بہت ہیں اور اسی لیے کل سے سناٹا ہے اور کسی قسم کا کوئی سماجی رابطوں کی ویب سائٹس بھی خاموش ہیں, کسی قسم کی فائرنگ شیئرنگ نہیں ہو رہی. وزیر اعظم عمران خان کو سنیے جی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. ایک ہم الیکشن جلدی کروائیں گے سینٹ کے. پاکستان کے سینٹ کے الیکشنوں میں پیسہ چلتا ہے, رشوت چلتی ہے, سب کو پتہ. ہم نے 20 لوگ پچھلی بار یہ نکالے جنہوں نے پتہ چلا کہ پیسہ لیا. اس لیے ہم شو آف ہینڈز کے اوپر جا رہے ہیں. ہمارے اٹارنی جنرل نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ سپریم کورٹ میں ہم رکھیں گے. یہ ہو سکتا ہے کہ آئین کے اندر امینڈمنٹ کے باوجود بھی ہو سکتا ہے, اس لیے ہم سپریم کورٹ کے پاس جا رہے ہیں. اچھا چوہدری صاحب, اس میں ایک بات ہے کہ سینٹ کا الیکشن جلدی کروائیں گے, یہ تو بہت اچھا شاٹ کھیلا ہے انہوں نے, اور فروری کے مڈ میں الیکشن کروانے کا ارادہ ہے اور ٹکٹ بھی فائنل کیے جا رہے ہیں. لیکن یہ جو دوسری بات کہہ رہے ہیں نا کہ سپریم کورٹ میں ریفرنس لے کے جائیں گے اور امینڈ کروائیں گے, سپریم کورٹ سے اجازت لیں گے, یہ کوئی اتنی مجھے نہیں سینس نہیں بنتا کہ سپریم کورٹ گورنمنٹ کی اس خواہش کو پورا کرے. اس کی ریزن یہ ہے کہ لیجسلیشن کرنا کام ہے پارلیمنٹ کا, اور سپریم کورٹ کو پہلی بات ہے کہ اس امتحان میں ڈالنا نہیں چاہیے. یہ پولیٹیکل ایشو ہے, لیجسلیشن کا ایشو ہے, یہ پارلیمان کا کام ہے. اپوزیشن اور حکومتی جماعتیں بیٹھیں اور آپس میں معاملات طے کریں, اور اگر نہیں تو پھر سیکرٹ بیلٹ ہی ہوگا. یہ کیوں اس طرح کا تردد کر رہی ہے گورنمنٹ؟ نہیں, وہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اصل میں یہ ہے کہ الیکشن جو ہے نا سینٹ کے اگر وقت پر نہیں ہوتے, 11 مارچ سے پہلے نہیں ہو سکتے کسی وجہ سے, تو دیر کرنے کے تو وجوہات دی جا سکتی ہے. وقت سے یعنی یہ ہوتا ہے کہ 8 دن, وہ لکھا ہوا ہے آئین میں 30 days, یہ 30 دن پہلے, جیسے صدر کا آفس کا ہے جی ہاں کہ 60 دن پہلے یا اس طرح. اسی طرح یہ ہے کہ بھئی اگر پہلے کرانا ہے تو اس کے لیے سائلنٹ ہے. تو اس پر اگر سپریم کورٹ کوئی ڈائریکشن دے دے باوجود کہ بھئی آپ 10 فروری کو کرا لیں 10 مارچ کی بجائے, تو وہ پاسبل ہے. لیکن یہ شو آف ہینڈ, اور یہ وہاں آئین تو یہ کہتا ہے کہ جتنے الیکشنز ہیں آئین کے تحت
وہ سیکرٹ بیلٹ کے تحت ہوں گے. جی ہاں. اور دوسرا الیکشن ہے. اور ایک اور بھی ہے کہ سینٹ کا الیکشن جو ہے چوہے صاحب یہ نارمل الیکشن کی طرح نہیں ہوتا, ون مین ون ووٹ نہیں ہوتا اس میں. اور اس میں بلوچستان اسمبلی میں ملٹیپل ووٹس ہوتے ہیں. جی ہاں, بلوچستان اسمبلی کا ون مین ون ووٹ ہے. کے پی کے میں جا کے یہ ریشو اور ہو جائے گا, ڈیوائیڈ ہو جائے گا. پھر سندھ اسمبلی میں مزید الیکٹورل کالج بڑا ہو جائے گا ہر سینیٹر کا. پنجاب اسمبلی میں مزید بڑا ہو جائے گا, 25 سے اوپر ایم پی ایز چلے جاتے ہیں. پھر ایم پی ایز نے پیرورٹی بھی دینی ہوتی ہے, نمبر 1 آپشن, نمبر 2 پیرورٹی. اسی طریقے سے قومی اسمبلی میں تو یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ ایوان میں کھڑے ہو کے بتا دیں جی میں چودھری غلام حسین صاحب کو ووٹ دے رہا ہوں, کیونکہ اس میں ووٹ بچتے بھی ہیں. اور اسی لیے پھر پولیٹیکل پارٹیز آپس میں ایڈجسٹمنٹ بھی کرتی ہیں تاکہ ووٹ ضائع نہ ہوں. اور جو ایک اس میں شو ہے میں ہینڈ کدھر ہو گیا, شو آف ہینڈ اس میں بنتا نہیں ہے, اس میں باقاعدہ دیا جاتا ہے. یہ کافی ٹیکنیکل الیکشن ہوتا ہے سینٹ کا, اتنا سمپل نہیں ہے. تو اس لیے یہ میرا خیال ہے کہ فرسٹ پریفرنس, سیکنڈ پریفرنس, تھرڈ پریفرنس, اس طرح بھی چلتا ہے. جی وہی بات کہ کیونکہ اس میں ایسا نہیں ہے کہ سمپل ووٹ نہیں ہے کہ جناب میں نے کہا تھا کہ میرا ووٹ چودھری صاحب کو, پھر سیکنڈ پریفرنس دینی پڑتی ہے, تھرڈ دینی ہوتی ہے. تو اس کے بعد پھر اسی لیے سینٹ کا جو امیدوار ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو 4 ووٹ ملیں, وہ 4 پوائنٹ آگے ریشو آ جاتا ہے, وہ ووٹ ٹوٹ جاتا ہے. تو اس لیے یہ سپریم کورٹ میں اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ ایکسرسائز نہ ہی کریں تو زیادہ بہتر ہے, اس امتحان میں نہ ڈالیں. اگر سیکرٹ بیلٹ ہے تو جی پھر آپ الیکشن کروائیں. آگے جی اب آتے ہیں اپوزیشن کی طرف. صاحب اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ ہمارا تو مارچ کا الیکشن, سینٹ کا الیکشن کوئی ہدف ہی نہیں ہے. نہیں تو آپ پہلے مجھے اس کا جواب دے دیں نا. اگلی بات ضرور کرتے ہیں کہ وہ جو پیچھے ہم نے اتنی ڈسکشن کی ہے, لوگ پوچھتے ہیں کہ آیا مریم نواز شریف اپنے بلا شرکت غیر مسلم لیگ نون اور اس کی پالیسی اور بیانیے پر قابض ہونے میں کامیاب ہو گئی ہیں یا نہیں؟ بالکل بھی نہیں, یہ ذہن میں رکھیے. میں بتا رہا ہوں کہ اس سے اور کوئی کھلی بات ہو نہیں سکتی کہ بلاول بھٹو زرداری کس کے پاس گئے ہیں. وہ گئے ہیں آئین اور قانون کے تحت ڈی جورے جو پریزیڈنٹ ہیں شہباز شریف صاحب, ان کے پاس گئے ہیں, ان کے ساتھ ساری بات کر کے آئے ہیں. یہ پوری جتنا بھی پچھلے کئی دنوں سے چل رہا تھا ایک کیا کہنا چاہیے چائے کی پیالی میں ایک طوفان, اس کا سارے کا دھڑن تختہ کل ہوا ہے جیل میں. اگر اس کی ملاقات وہ آج انہوں نے فون کر دیا مریم صاحبہ کو. کس نے؟ بلاول بھٹو صاحب نے. نہیں وہ تو ظاہر ہے جی, وہ یہ بلف گیم تو چلتی رہے گی, یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ بلف گیم بڑی لمبی چلے گی. اور سیدھی سی بات ہم تو بتا چکے ہیں چوہدری صاحب کہ سندھ اسمبلی کی 3 سیٹیں خالی ہیں. میں نے کہا 2 چیزیں ہیں بالکل کلیئر. ہاں جی, کہ اب مریم کا امتحان ہے کہ 31 دسمبر تک پارٹی کے استعفے کلیکٹ کر سکتی ہے کہ نہیں, اور جو ان کے مخالف ہیں ود ان پارٹی وہ 50 ایم پی ایز کے اور 25 ایم این ایز کے استعفے نہ دینے پر کامیاب ہوتے ہیں کہ نہیں, یہ کوشچن ہے. اب باقی چیزیں تو نہیں ہے, ٹیمپو ان کا ٹوٹ گیا. نو بڈی بلیوز آر کہ جی ہم اتنے لاکھ بندہ اکٹھا کر کے اور تختہ الٹ دیں گے اور یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے. وہ ان کا اپنا دڑن تختہ ہو گیا اس دن, ساری دنیا نے دیکھ لیا. اور پارٹی کی میٹنگ کے اندر اتنی یہ بد حواسی اور ناراضگی تھی کہ جس کا ابھی آپ اشرے شیر نہیں جانتے. ایک بریک لیتے ہیں, اس کا ذرا ہم انہی کی زبانی بتاتے ہیں جی. ویلکم بیک ناظرین, ذرا سنائیے گا جی شاہد خاقان عباسی صاحب. تحریک کا کبھی بھی ٹارگٹ سینٹ الیکشن نہیں رہا. سینٹ الیکشن اور 3 سال بعد ہوتے ہیں. الیکشن جو ہے سینٹ کے, حکومت بوکھلا گئی ہے, اب جلدی الیکشن کرانا چاہتی ہے, شو آف ہینڈز کرانا چاہتی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے لوگوں پر اعتماد نہیں ہے. اپنے لوگوں پر اعتماد نہیں ہے بھائی, ان کو تو فائدہ ہے. اگر سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے ہوتا ہے تو پچھلے دفعہ یہی تو ہوا تھا. شاہد خاقان عباسی صاحب, جناب سینٹ سے بھی ہم مستعفی نہیں ہوں گے, اب استعفوں سے ذرا دور بھاگتے جا رہے ہیں, سنائیے جی. اگر تو آپ اس کا سینٹ ایک مستقل باڈی ہے, اس میں ہمارے ممبران ہم سینٹ سے استعفیٰ نہیں دے رہے. وہ مستقل باڈی ہے, وہ رہتی ہے, یہ اس وقت فیصلہ کر لیا جائے گا پی ڈی ایم کیا فیصلہ کرتا ہے. یہ جو ایک اب ذرا رانا ثناءاللہ صاحب کو سنائیے جی. وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کس بیوقوف نے کہہ دیا تھا کہ ہمارا ہدف جو ہے
وہ سینٹ کا الیکشن تھا. کوئی تعلق نہیں ہے پی ڈی ایم کی تحریک کا سینٹ کے الیکشن سے. یہ فروری میں کرائیں, یہ جنوری میں کروا لیں, یہ اپریل میں لے جائیں, اس سے پی ڈی ایم کی تحریک کا جو ہے وہ کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ جناب ایکچوئل صورتحال ہے. یہ 13 دسمبر کے بعد کی آر یا پار, یہ آپ خود فیصلہ کر لیں کہ آر ہو رہا ہے یا پار ہو رہا ہے. تو رانا ثناء اللہ صاحب پھر ایک اور بھی بات کرتے ہیں. اب وہ کہتے ہیں جناب کٹ پتلیوں کو تو ہم نے الٹیمیٹم دیا ہی نہیں تھا, عمران خان حکومت کو ہم نے کبھی بھی الٹیمیٹم نہیں دیا بلکہ کسی اور کو دیا تھا. ذرا سنائیے جی. یہ الٹیمیٹم جو ہے یہ اصل حکومت کو ہے, اور یہ 31 جو ہے وہ جنوری تک یہ اصل حکومت کو ہے. اب اصل حکومت جی ذرا بتا دیں, خود ہی وضاحت کریں گے. اب احسن اقبال صاحب کو سنوائیے. حکمرانوں کو صرف یہ بات یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں جب جنرل الیکشن ہوتا ہے تو وہ 845 نشستوں پر ہوتا ہے. اپوزیشن کے پاس اس وقت تقریباً 450 نشستیں ہیں, اور 450 نشستیں یا 400 سے زیادہ نشستوں پر جب استعفے آئیں گے تو پھر ضمنی الیکشن نہیں ہوتا, پھر جنرل الیکشن ہی ہوتا ہے. پھر جناب 450 نشستیں, یہاں تو 25 نشستیں بھی ایسی نہیں ہیں جو لوگ استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں 450 نشستیں. چودھری صاحب یہ اتنا کیوں عوام کو بے وقوف سمجھتے ہیں؟ اور آج کل میں دیکھ رہا ہوں کہ دانشور بھی ذرا تھوڑے سے کنفیوز سے لگ رہے ہیں. وہ کنفیوژن ہے کہ ان کے جس چیز کو بیچ رہے تھے اور سارا تکیہ کیا ہوا تھا 90%, وہ تو ہوا نکل گئی نا. اب باتیں بناتے رہے, اب کوئی نئی, اب ٹیمپو کس وقت بلڈ کرتے ہیں, ٹیک آف کرتی ہے, اور کوئی گورنمنٹ بڑی حماقت کر دے جس کو, یعنی میں تو رول آؤٹ سمجھتا ہوں, لیکن یو کین ناٹ رول آؤٹ اینی تھنگ ان پالیٹکس. لیکن چودھری صاحب فی الحال تو ان کا مینوں لگ رہا جڑا تہاڈا اعتماد ہے نا, مینوں دس رہا تسی گاجر دا حلوہ کھادا ہے. ٹھیک ہے, تہاڈے کو اصل ہے گل, وہ تسی دس دے نہیں. میٹنگاں تسی کر دیو 3-3 گھنٹے, پوچھ دے مینوں. چلیں خیر کوئی بات نہیں, آنے دیں. چودھری صاحب بات یہ ہے چودھری صاحب کہ یہ میں آپ سے صرف ایک بات پوچھ رہا ہوں, یہ جب سے الیکٹرانک میڈیا آیا ہے نا, اس کے بعد سے کیا کوئی ایسی چیز رہ گئی ہے کہ کسی آدمی کسی کو دھوکہ دے سکے, کسی سیاسی جماعت کو دھوکہ دے سکے, یا عوام کو دھوکہ دے سکے؟ یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں. ایک طرف پہلے, آج سے کچھ پہلے کیا کہتے تھے کہ سینٹ کا الیکشن یہ جعلی اسمبلیاں ہیں, ان جعلی اسمبلیوں سے ہم جعلی الیکشن نہیں ہونے دیں گے. اب جب وہ وقت گزر گیا, استعفوں سے انکار ہو گیا اور آپس میں ان کی پھوٹ پڑ گئی, اب یہ کہتے ہیں ہمارا یہ ہدف ہی نہیں تھا. تو یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی. یہ اصل میں اب پہلے جو ہے یہ مجھے طے کر دیں آپ کہ اب ان کا ہدف عمران خان ہے یا جو باقی لوگ جو نواز شریف نے بیانیہ دیا ہوا وہ ہے, کیونکہ فضل الرحمان تو اس سے بھاگ گئے ہیں. ایک پیپلز پارٹی اور بلاول بھٹو اور آصف زرداری کا جو ورشن ہے وہ سامنے ہے, شہباز شریف کا اور مریم نواز کا جو آپس کا جو میچ ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے. تو بات تو وہ کریں کہ ان کو پہلی بات یہ ہے کہ لوگوں نے حکومت کو ریجیکٹ کرنے کی بجائے ان کا جو سازشی عناصر کے نے ملک کو ڈیسٹیبلائز کرنے کا بیڑا اٹھایا ہوا تھا اس کو ریجیکٹ کیا ہے آؤٹ رائٹلی. بالکل صحیح ہے, ایگزیکٹ. اور آپ نے کہا کہ اب مریم صفدر صاحبہ جی اب چلی گئی ہیں. مریم صفدر نہیں, ہمیں کیا مریم نواز کا لائے گا, مریم صفدر جو بھی مسلم لیگ نواز کی جو کچھ بھی کہہ لیں, تو وہ کیا کہتی ہیں جی, وہ چودھری صاحب اب پلان بی سی ڈی پہ چلی گئی ہیں, اور اب وہ کہتی ہیں کہ میں اپنی پارٹی الگ بناؤں گی, اور انہوں نے کراس لگانا شروع کر دیا ہے, اور کاٹے کا نشان جسے کہتے ہیں وہ لگانا شروع کر دیا ہے. لسٹیں تیار ان پر لگا دیا ہے, اور لسٹیں تیار کہ جناب یہ لوگ ہیں جو کہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہیں. ان میں شاہد خاقان عباسی صاحب بھی شامل ہیں, کیونکہ
ان کو اطلاع ملی کہ وہ دانستہ لیٹ آئے اور ان میں رانا ثناء اللہ صاحب بھی شامل ہیں اور چودھری شیر علی صاحب کے ذریعے بیان بھی دلوا دیا گیا ہے آج رانا ثناء اللہ صاحب کے خلاف. ان میں احسن اقبال صاحب بھی ہیں, ان میں رانا تنویر صاحب بھی ہیں, ان میں چودھری نثار علی خان صاحب کے ساتھ جو رابطے میں ہیں وہ بھی ہیں. ایک طویل فہرست ہے اور ایک اور خواجہ آصف صاحب سر فہرست, اور ایک اور جناب کچھ لوگوں کے بارے میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ذرا ان کو چیک کریں کہ ان کے ساتھ کون کون مل رہا ہے, اور وہ سب سے زیادہ اس وقت ہیں خواجہ سعد رفیق صاحب کے بارے میں. مریم بی بی کو کسی نے بتایا ہے کہ جناب انہوں نے بھی انڈرٹیکنگ دی ہوئی ہے کہ جناب آپ مجھے ٹاسک دیں, میں انشاءاللہ ٹاسک پورا کر کے آؤں گا. تو وہ بھی وکٹ کے دوسری طرف کھیل رہے ہیں. تو یہ ایک مریم صفدر صاحبہ کے لیے مصیبت بنی ہوئی ہے کہ کس پہ اعتبار کیا جائے اور کس پہ نہ کیا جائے, کیونکہ جو جاتی عمرہ میں گفتگو ہوتی ہے وہ بھی پہنچ جاتی ہے. نہیں, وہ آپ کو پتہ ہی ہے حکومت کے ہاتھ لمبے ہوتے ہیں. ہم نے تو اپوزیشن میں رہ کے دیکھا ہوا ہے کہ بھئی حکومت کی مخالفت کرنا, اگرچہ یہ کوئی انتقامی کارروائیوں پر یقین نہیں رکھتے عمران خان, اور اس لیے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے کھلے ان کو دو اجازت جو کرنا کر لو, اور ان کی پالیسی کامیاب رہی. میں سچی بات تو یہ ہے, ہمیں لگتا تھا کہ جس طرح مریم صاحبہ نے مہم چلائی ہے لاہور میں اور پورے ملک میں, اور سدے اور ہوکے اور ہاکر چھڑے سن, وہ اس کے مطابق جتنی بڑی ایکسرسائز کی گئی ہے اس کے بعد جو یعنی وہاں نتائج نکلے ہیں. اب ذرا سنیے ایک اور چیز کہ آپ کو پتہ ہے دن اس وقت سکھ جو ہیں وہ نکلے ہوئے ہیں اور معاشی قتل ان کا جو ہو رہا ہے اس کے بارے میں. تو یوگراج سنگھ کے والد ہیں اور فلم ایکٹر بھی ہیں, پنجابی فلموں کے روح رواں, وہ ایک بات کہہ رہے ہیں, تاریخی بات ہے. قائد اعظم محمد علی جناح نے 1947 میں سکھوں کو آفر کی تھی آٹونمی, ایک الگ صوبہ. کیا تھا ذرا سنیے جی. جب 1939 ونڈ ہو رہی ہے, جناح پردھان منتری پاکستان دا انہوں نے بلا کے کیا کہندا ہو رہا, کہندا ماسٹر تارا سیوں پنجابی صوبہ ملدا لیلا دلی تک ملدا, ایڈا وڈا پنجابی صوبہ ملدا لیلا. کہندا جی ہمیں لینا ہے. کہندا میں انہوں نے دیکھیا, میں پاکستان تا اڈ کرایا ہے تا جد نے لیا ہے, کیونکہ تسی انہوں نے غلام دیکھیا ہے. جدن ستا انہوں نے ہاتھ چ آ گئی یہ تھوڑے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے, تھوڑیاں پگاں لا کے لے جان گے, تھوڑیاں دھیاں بھیڑاں کٹ کے لے جان گے, تھوڑیاں جائیداداں تھوڑا سب کچھ کھو کے لے جان گے. لب سی ماسٹر تارا سنگھ ماؤنٹ بیٹن نے آخیا میں بنا رہا ایگریمنٹ پنجابی صوبہ لینا, میں پنجابی صوبے کی گل کر رہا. تو یہ تھے جناب یوگراج سنگھ کے والد, کرکٹر